اوکے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपका मेज़बान अली कामरान ढिल्लों. प्रोग्राम इज़हारे ख्याल में आज हम सुफियान साहब से बात करेंगे. राना सुफियान साहब एडवोकेट है पेशे के एतबार से. आज हमारी गुफ्तगू जो होगी वो टोटली कश्मीर पर होगी. हम चाहेंगे कि इनसे बातचीत करें और ये हमें बताएंगे कश्मीर के हवाले से, चूँकि कल यौम शोहदा था, उस हवाले से भी ये बात करेंगे और मौजूदा ये बताएंगे जो सिनेरियो बन रहा है कश्मीर के अंदर, जो भारत अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, उसकी 7 लाख से ज़्यादा फौज इस वक्त वहाँ पर जो मजालम ढा रही है. तो राना सुफियान साहब से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि राना साहब अस्सलाम वालेकुम. राना साहब आप ये बताइएगा कि जो कश्मीर के अंदर जो नहिते लोग हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा मौक़िफ़ तो वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 68 साल पहले दिया था. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था और चूँकि हम उस मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटे और ना ही पाकिस्तान के तमाम 20 करोड़ आवाम कभी इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे कि कश्मीर चूँकि खित्ता सरज़मीन पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा. और जद्दोजहद आज़ादी जो 1947 में शुरू की गई थी और डोगरा महाराज के मज़ालम के बाद जो तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी वो इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी. और इस पे हमारा मौक़िफ़ वही है जो आज से हमारा क्या में पाकिस्तान के वक़्त मौक़िफ़ था. वो शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी, वही मौक़िफ़ है. जैसे कि आपने देखा हालिया दिनों में जो मजालिम ढा रहे हैं वो तकरीबन 32 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं कश्मीरी भाई जो हमारे हैं मकबूजा कश्मीर में. तो 200 पहले इतला आई, अब 400 से ज़्यादा जख्मी हैं और खुसूसन जो गोलियां मारी जा रही हैं उनकी आंखों के ऊपर आंखें ज़ाया हो रही हैं. तो ये जुल्म और ज्यादती ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया खामोश है. अगर अमेरिका ने बयान दिया, यूएनओ ने बयान दिया, तो वो एक फॉर्मेलिटी सी दिखाई दे रही है. इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें दो चीज़ें, एक तो यूएनओ के किरदार के हवाले से यूएनओ ने क्या किया, पिछले जो भी जितनी भी रेजोल्यूशंस आई उन पे क्या अमल दरामद हुआ. जो कश्मीर की रेजोल्यूशन जो पेंडिंग है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके मामले में मैं दो चीज़ें कहूँगा. एक तो ये है कि जो कश्मीर इशू है, चूँकि ये कश्मीरियों की राय के मुताबिक राय शुमारी करवा के उसको कश्मीर इशू को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसको हल किया जाए. दूसरा मेरा कहने का ये मकसद है कि जब करारदाद मंजूर की जाती है सूडान की, तो जनूबी सूडान और सूडान को अलहदा तो किया जाता है क्योंकि उसमें मुसलमानों की रेजोल्यूशन नहीं होती. अगर अक़वाम मुत्तहिदा किसी चार्टर पे अमल दरामद करवाता है तो आकर अफ़गानिस्तान के लिए तो फौरी तौर पे करारदादें पास हो जाती हैं उन पे चढ़ाई करने के लिए, किसी भी मुस्लिम ममालिक पे करने के लिए. लेकिन अगर कश्मीर की बात आए, कश्मीर के अवाम की बात, 1 लाख कश्मीरियों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने बर्बरियत के साथ अभी तक शहीद कर दिया है और 1 लाख शोहदा की कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएगी. चूँकि हालिया दिनों में हमने जो देखा कि जो मुज़फ़्फ़र वानी शहीद जो है वो हमारे भाई अमीरुल मुजाहिदीन के कमांडर, उनको शहीद किया गया. हम उनकी शहादत पर अफसरदा भी हैं और सरापा एहतजाज भी हैं. बुरहान वानी की शहादत पर सरापा एहतजाज भी हैं और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं. और हम ये भी कहते हैं कि उस बर्बरियत के नतीजे में इतना जनाजा देख लें, कश्मीर के लोग बेदार हो रहे हैं, आज़ादी की तहरीकें बेदार हो रही हैं और उम्मत मुसलमा और कश्मीरी अवाम के साथ है. और हम ये देख रहे हैं कि उनके जनाजे ने एक दफ़ा साबित कर दिया कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए और अपने आज़ादी के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे. ये तो 30-35 शहादतों की बात है ना. हमने तो देखा 1 लाख कश्मीरियों को शहीद कर दिया और इतनी बर्बरियत से शहीद किया गया. लाखों माओं की इस्मतें लूटी गई, लाखों बहनों के दुपट्टे खींचे गए. मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान 7 लाख से ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कश्मीर के अंदर दुनिया में वाहिद खित्ता है जहाँ इतनी बड़ी फ़ौज चंद अज़ला के लिए जो है वो जो वहाँ पे मसलत की जाए, दुनिया की तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलती. और मैं यही कहता हूँ कि ये शहादतों का सिलसिला जारी रहेगा और तहरीक आज़ादी जो है वो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी. राना साहब ने देखा कि फ़लस्तीन में भी सेम यही सिचुएशन पाई जा रही है, तो वहाँ पर भी इसराइल की जो जहारियत है उसने वहाँ पर जो काबजीन है उन्होंने भी यही वहाँ पर फार्मूला अडॉप्ट किया हुआ है. वो भी उनको नुकसान पे नुकसान पहुँचा रहे हैं. ऐसे ही भारत भी
جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ہمارے بھائیوں مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو ان کی جہاریت پہ امریکہ کی جو خاموشی، UN کی خاموشی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو جتنے ہمارے ممالک ہیں، مسلم بھائی جتنے بھی بڑے ہم دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہم ایک ہیں، ہم ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم اکٹھے ہیں، لیکن اس موقع پر ابھی تک کسی نے آواز بلند نہیں کی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ UN کے حوالے سے یہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ تو شروع سے ہی اس بات کا یہ تو بات روزی روشن کی طرح یہاں ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہو، چونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کا بھارت نواز پالیسیاں اور بھارت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کبھی کوئی بات ایسی ہو کہ کبھی پاکستان کے مفاد کی جب بات ہو، جب کبھی امت مسلمہ کے مفاد کی بات ہو، تو یہ لوگ جو ہیں جو کشمیری عوام کی رائے کے مطابق وہ ہمیں کشمیریوں کو تحفظ دلا سکیں یا کشمیریوں کی آواز ملا کر ان کو آزادی دلوا سکیں. میرے خیال میں یہ بات جو UN کی حد تک ہے، وہ UN تو خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے نا. UN تو خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے. UN کی اگر قراردادوں کا عمل ہوتا تو آئی کشمیری 68 سال سے اپنی جدوجہد آزادی نہ لڑ رہے ہوتے. ان کو تو فیصلہ اسی وقت کر لیا تھا انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا. یہ تو ان پہ مسلط کی گئی نا جنگ. اس کے بعد دوسری بات رہی امت مسلمہ کی یا ہمارے حکمرانوں کی خاموشی کی، تو اس پہ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اب بھی اگر ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اتنی دیر گزر جانے کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، ہمارے حکمرانوں نے ابھی بھی زبان نہ کھولی، وہ یہ اگر نواز شریف صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر مودی سرکار سے ساڑیوں کے تبادلے کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دیر ہو جائے، بہت دیر ہو جائے کہ جب ہم کشمیری ہمارے بھائی ہم سے یہ سوال کرنے لگیں کہ بنگلہ دیش میں جب ملا عبد القادر ملا کو پھانسی دی گئی، جب محمد قاسم صاحب کو پھانسی دی گئی، جب جماعت اسلامی کے تمام رہنماؤں، اور وہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت ان کا قصور تھا نا. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ایک کرنا چاہتے تھے. ان کو اگر سزائیں دی گئی تو کل کو یہ نہ ہو کہ کشمیری بھائی ہم سے بھی یہ سوال کریں کہ آیا ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران تو بحث ہو چکے ہیں. ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ آج بھی آواز بلند کریں. آج بھی مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ سید علی گیلانی جو حریت رہنما ہیں، جن کو 74 سال کی عمر ان کی ہو گئی ہے، لیکن وہ جدوجہد آزادی کو توانا نوجوان کی حیثیت سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات جنرل رحیل شریف جو ہمارے سپہ سالار بھی ہیں، ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ جنرل صاحب ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، یہ باغ ڈور سنبھالیے اور کشمیر کی جو مجاہدین کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کا ساتھ دیجئے اور کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. اور آج ہم یہ کشمیریوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ خون کی آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ رہے گا ہم کشمیر کی آزادی میں حصہ لیتے رہیں گے اور ہم جہاد کشمیر کو آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا جیسے آپ نے ذکر کیا جنرل رحیل شریف صاحب کا، انہوں نے حالیہ کور کمانڈر جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے بڑی بلند آواز میں کشمیر کے ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں وہ سراسر زیادتی ہے، اس پہ بھارت کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اور دیگر ممالک جو ہے ان کا بھی کردار جو ہے نا ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں جیسے ہم خواہش کرتے ہیں ہمارے بہادر سپہ سالار کی، تو وہ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو مسائل تھے انہوں نے کافی حد تک قابو اس پہ کر لیا ہے. اگر یہاں پر بھی ہماری فوج کی مداخلت آتی ہے اس سے سچویشن خطے کی بھی میں سمجھتا ہوں خراب ہوتی ہے. تو یونائٹڈ نیشن کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ جو انٹرنیشنل ایشو ہے اس کا مسئلہ وہاں سے بیٹھ کے سالو کیا جائے گا. لیکن وہ امریکہ کی جو لونڈی بن کے UN کام کر رہی ہے، اصل اعتراض پوری جو مسلم امہ کا ہے وہ اس کے اوپر بنتا ہے. UN کی تو اگر ہم بات کریں تو UN سے تو ہمیں کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے. وہ سفید ہاتھی ہے UN. اس سے ہمیں امید یہی ہوگی کہ ہم کسی ایسے شخص سے امید رکھیں وہ جو کمزور، ناتواں اور کسی کے زیر اثر ہے. UN جب ایک ادارہ بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ یونائٹڈ نیشن
یونائٹڈ نیشن کو آرگنائزیشن اس کو مضبوط کیا جائے، تمام ممالک کے جو مسائل ہیں وہ باہمی صلح سے، رضامندی سے اور باہمی جو ہے وہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے۔ یو این او بنانے کا جو کردار تھا، جو ادارے کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ تو سارا ہمیں تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی نا۔ یو این او تو خود ایک غلام ادارہ بنا ہوا ہے۔ دوسری بات رہی جنرل رحیل شریف کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپہ سالار ہیں پاک آرمی کے، اور پاکستان کے عوام کی 20 کروڑ عوام کی امیدیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں یہ کہوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا یہاں، کہ خالی مذمتوں سے، خالی جو ہے یہ سارے بیانات دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، بھارت کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بھارت کو یہ بات باور کروا سکیں کہ آپ کی فوج، آپ کی قابض سو کالڈ آرمی جو ہے، جو سو کالڈ ویسٹرن کنٹریز میں جو کو بھی میں کہتا ہوں، اور سو کالڈ امریکن جو لابی ہے، جو بھارت نواز لابی، اسرائیل لابی، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ سو کالڈ جو انڈین آرمی ہے اس کی حمایت خطارہ بند کریں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے 20 کروڑ عوام حکمرانوں کی بحثی کو چھوڑ کر خود کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہیں کہ اس وقت تک وہ وقت باقی نہ رہے کہ جب اتنی شہادتیں، اتنے لوگ کشمیری جذبہ جمہوریت بلند کر رہے ہیں، جذبہ جہاد کو فروغ دے رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، جیے پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے ایک پکچر دیکھی، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ برہان وانی کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جھنڈے بھی دفن کیے، اور ہمارا کردار، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کاش کہ وہ وقت آئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب آنا چاہیے۔ سید علی کلانی جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، ان کو ہم پیغام دیں، اظہار ہمدردی نہیں، اظہار مذمت نہیں، بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کو کہیں کہ گیلانی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، اور ہم آپ کے جہاد کو آن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کشمیر کی آزادی تک یہ جہاد جاری رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، اور ہم اس پاکستان کے جو شاہرگ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور بھارت کا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور باقی رہی باتیں حکمرانوں کی خاموشی کی، تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بحثی ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم تو ان سے نا امید ہیں، ہم تو یقیناً نا امید ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی امید نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے مودی سرکار جو ہے اقتدار میں آئی ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان کو امریکہ کا ویزا تک نہیں ملتا تھا۔ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے سب سے زیادہ قریب جو ہم نے دیکھا ہے، مودی کو دیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بعد جو ہمارے خطے کے حالات خراب ہوئے، حالانکہ افغانستان میں بھی جو شرارتیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ خصوصاً جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکلی بھی معاملات اس کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ پولیٹیکلی معاملات تو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، جو ہمارے ملک کے یہ ہے کہ کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے ہماری، کوئی واضح خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ ہمیں آج تک یہ وزیر خارجہ نہیں ہے، بدقسمتی اس ملک کی۔ جس ملک کا وزیر خارجہ نہیں، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جس ملک کے ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر 2 ماہ 3 ماہ جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، پیچھے اسٹیٹ کا ریاست کا نظام چلانے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے، جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں کے درمیان اس طرح جو معاملات کرتے ہیں یہ کہ 1-2 بندے کو بلا کے اور ان کو کہہ دیا جی آپ جو ہے چارٹر طیارے کے ذریعے ادھر آ جائیں، اس جگہ آ جائیں، جو حکومت کے پیسوں پہ یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب خارجہ پالیسی تو تب بنتی ہے جب وزارت خارجہ پوری طرح ایکٹیو ہو، اور اس کے بعد وہ باقی معاملات جو باقی ملکوں کے ساتھ ہیں، ریاستوں کے ساتھ، اس کو پراپر دیکھا جائے، اس کی ترتیب خارجہ پالیسی وضع کی جائے۔ اس کے بعد آپ کا ایک لائن آف ایکشن ہو، آپ کی ڈائریکشن ہو کہ جس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور ملک کے عوام کو اور حکمرانوں کو یہ پتہ ہو کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہمیں کس طرح دنیا میں جا کے رول پلے کرنا ہے اپنے خارجہ پالیسی کا۔
لیکن یہ تو ادھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. یہاں تو حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی, یہاں تو ان کو اپنے محلات سے نکلنے کی فرصت نہیں ملتی. یہ کیا عوام کا دکھ سنبھالیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیریوں کی ہمت ہے, یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ وہ خود انہوں نے جہاد کشمیر کو جو ہے وہ زندہ کیا ہوا, زندہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم ان حکمرانوں کے حالات دیکھیں تو یہ تو مودی سرکار کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھا رہے ہیں نا, پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو. اور یہ ساڑیوں کی تقسیم اور یہ جناب ان کی آم کی پیٹیاں اور جو فیکٹریاں اور ملیں اپنے کاروبار تجارت بڑھا رہے ہیں نا. ان کو ملک سے غرض نہیں ہے, یہ اپنی تجارت سے غرض ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی تاجر کو بھی حکمران سے ڈرتے تھے, تو یہاں پہ ان کا اپنا جو ہے بندہ رجال وہ مل پہ مل لگا رہا ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے. تو ہم نے دیکھا یہ انڈین پالیسی جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے, اسی وجہ سے شاید حکمران آواز بلند نہیں کر رہے. حکمرانوں کی خاموشی جو ہے وہ عوام کے لیے لمحہ فکر ہے. عوام دیکھ رہے ہیں. میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب عوام کا ہاتھ ہو اور حکمرانوں کا گریبان ہو. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ عوام سڑکوں پہ آ کے, اور اسی طرح نہیں آئیں گے, پھر عوام اس وقت تک اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے کہ جب تک یہ حکمرانوں کی گھروں کا صفایا نہ کر دیں, اور یہ نہ ہو کہ جو رائمنڈ محل ہے وہ گرتا ہوا ہمیں کسی وقت نظر آئے. یہ حکمران آج بھی سمجھیں, آج بھی عوام کے جذبات کو سمجھیں. وہ لوگ جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور ان کے لیے ایک 50 لاکھ کی گھڑیاں, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کے تحفے اور ان کی چیزیں, جب عوام بھوکی ماری ہو میں کسی حکمران کو کیسے نیند آ جاتی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سب سے بڑے حکمران, خلافت سب سے بڑی اسلامی ریاست جو ان کے خلیفہ تھے, ان کا قول ہے کہ درہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے روز قیامت حساب ہوگا, میری پکڑ ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہاں یہ وقت کا کھانا نہیں مل رہا, صاف 2 وقت کا روٹی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا. ہیلتھ کا جو حال ہے, ہاسپٹل میں لمبی قطار لگی ہوئی ہے. میں یہ دیکھ لیں ہر ہاسپٹل جو بنیادی 2 چیزیں ہیں, صحت ہے, تعلیم ہے, یہ دیکھ لیں آپ. جو سکول ہیں وہ پرائیویٹائزیشن ہو رہے ہیں, جو ٹیچر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن جو چیزیں ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ بات اگر وزیر اعظم صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی ایک ہاسپٹل بنا لیں پاکستان میں جس پہ ان کا, آپ عوام کے لیے میسج دیں, پاکستان کی عوام کو اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے دکھ کو ہم بانٹ سکیں. میں چونکہ اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, ان کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہیں, اور میں کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد ضرور رنگ لائے گی, جلدی رنگ لائے گی, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. وہ وقت دور نہیں جب ہم کشمیر کی آزادی اور آزاد وطن کی آزاد فضا میں سانس لیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام, حکمرانوں کو چھوڑیں جی, ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. اور ہمارا سفر کشمیر کی آزادی تک جاری رہے گا, اور ہم جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہم نے رانا سفیان صاحب سے کشمیر کے اوپر خصوصاً گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی کامران ڈلو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.